मास्टर अनायत की बहू शौहर से कहती मुझे नया घर लेकर दो या माँ बाप को घर से निकाल दो, ये मुझे तंग करते हैं। बेटा माँ बाप से पूछता तो वो कहते तुम्हारी बीवी झूठ बोलती है, हमने आज तक इसे कुछ नहीं बोला। एक दिन वो घर आया, इसकी बीवी झगड़ा कर रही थी। इसने शौहर की आहट सुनी तो दीवार से टक्कर मारकर सर फोड़ लिया और मास्टर साहब पर तशद्दुद का इल्जाम लगा दिया। तो बेटे ने गुस्से में बाप को थप्पड़ दे मारा। तो मास्टर साहब बीवी को लेकर घर से चले गए और अगले दिन सारा ससुराल घर आकर जश्न मनाने लगा। तो ऊपर से मास्टर साहब का बेटा भी आ गया तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि मास्टर अनायत ने अपने बेटे की शादी की तो तीसरे दिन ही इसकी सास साली इसकी बीवी के कमरे में आकर बैठी हुई थी और किचन में इसकी बीवी अपनी बहू के मेके वालों के लिए चाय और लवाजमात का इंतजाम कर रही थी। मास्टर स्कूल में पढ़ाने के बाद ट्यूशन पढ़ाता था और फिर घर आया था। दोपहर का खाना वो जहाँ ट्यूशन पढ़ाने जाता इसके शागिर्द इसे इसरार करके खिला देते। घर आया तो बीवी कहने लगी आपके लिए भी चाय बना दूं? वो कहने लगा कि बहू कहाँ है? कहने लगी कि इसके मैके वाले आए हैं, अपने कमरे में हैं। मास्टर अनायत को ये बात बड़ी अजीब लगी। कहने लगे मैके वाले आए हैं तो क्या ड्राइंग रूम में नहीं बैठ सकते? कमरे में बैठने का क्या मतलब है? इसकी बीवी रजिया कहने लगी रहने भी दें अनायत, कुछ नहीं होता, अपनी बेटी से मिलने आए हैं, कमरे में आराम से बैठे होंगे। मास्टर अनायत ने अपने माथे पर बल डाले थे। कहने लगे अच्छा ठीक है, तुम किचन में क्या कर रही हो? कहने लगी मेहमान आए हैं तो चाय का इंतजाम कर रही हूँ, आप कमरे में जाकर फ्रेश हो जाएं, मैं आपको भी चाय देती हूँ। बहरहाल मास्टर अनायत अपने कमरे में गया, हाथ मुंह धोया तो इसकी बीवी चाय और शामी कबाब बिस्किट वगैरह लाकर रखकर चली गई। अभी वो चाय पी रहा था जब ठट्टे लगाकर हंसने की आवाजें बाहर तक आने लगीं। मास्टर ने अपने घर का माहौल काफी सुलझा हुआ रखा था। बेटे की तरबियत भी ऐसी थी, इनके घर में तो कोई ऊंची आवाज में बात तक नहीं करता था। इनकी बीवी 10 जमातें ही पढ़ी थी, लेकिन शौहर की संगत में रहकर इसे देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि वो सिर्फ 10 जमातें पास है। मास्टर अनायत ने शुरू से ही अपने घर का माहौल बहुत ही सुलझा हुआ रखा था। बीवी से बहुत आराम से बात किया करते और वो भी वैसे ही धीमे लहजे में बात करने की आदी थी। बेटा पैदा हुआ तो माँ बाप को देखा देखी इसने भी यही तरबियत पाई थी और वही इसके मिजाज का भी हिस्सा बन गया। ऊंची आवाज में बात करना, ठट्टे लगाकर हंसना, हाथों से तालियां मारकर हंस हंस कर बात करना मास्टर अनायत को बहुत बुरा लगता था और ऐसी आवाजें इन्हें अपने बहू के कमरे से आ रही थीं। शायद बहू की बहन इसके साथ हंस हंस कर मजाक कर रही थी, हाथों पर तालियां मारकर बातें कर रही थी। सारी आवाजें बाहर तक आ रही थीं। इनकी बीवी जब कमरे में आई तो इसके हाथ में चाय का कप था। अपने माथे से पसीना साफ करते हुए वो बेड पर बैठ गई। बीवी से अनायत कहने लगा कि इस बात का हंगामा मचा हुआ है पूरे घर में, क्या उठने बैठने और बात करने की तमीज नहीं है? अनायत की बीवी कहने लगी क्या हो गया है आपको? अब बहू के घर वाले तो आपके मिजाज से वाकिफ नहीं हैं और अभी शादी को बस 3-4 दिन ही गुजरे हैं। आहिस्ता आहिस्ता जब बहू हमारे घर के माहौल को समझ जाएगी तो इसके घर वाले भी इसी तरीके से मिलने आएंगे। बहरहाल पहली बार बहू के घर वाले आए थे, इसलिए अनायत साहब ने भी कुछ नहीं कहा और कहने लगे तुम्हें पता है ना, सुबह का जाग रहा हूँ, पहले स्कूल पढ़ाने जाता हूँ, इसके बाद ट्यूशन पढ़ाने जाता हूँ, अब वापस आया हूँ। इस टाइम तो मुझे ये होता है कि घर में खामोशी हो, सुकून हो, ताकि मैं थोड़ी देर आंखें बंद करूँ और सो जाऊँ। कुछ देर बाद ही मगरिब की अजान हो जाएगी। अनायत साहब की बीवी कहने लगी अच्छा ठीक है, मैं जाकर नूर फातिमा से कह देती हूँ धीमी आवाज में बातें करें। ये कहकर रजिया मास्टर अनायत के कमरे से निकलकर बाहर के कमरे में आई थी। वहां पर हंसी मजाक का बाजार गर्म था। इसकी बहू नूर फातिमा अपने घर वालों के साथ हंसकर बातें कर रही थी। इसका छोटा भाई भी आया था जो कि 18 से 19 साल का तो होगा, लेकिन बहन के बराबर में बैठा न जाने क्या बातें कर रहा था। लग रहा था कि जैसे मर्द ना हो औरत ही हो, क्योंकि अपनी बहनों और माँ के साथ बैठकर हाथों में तालियां मार मार कर बातें करते हुए हंस रहा था। जैसे ही रजिया कमरे में दाखिल हुई सब लोगों की हंसी पर जैसे ब्रेक लगी थी। देखने में लग रहा था कि जैसे बात इनके घर और इनके ही मुतालिक हो रही हो, क्योंकि 3 दिन से नूर फातिमा इस घर के माहौल को देखकर नजरों का अजीब सा तासुर दे रही थी, जैसे इसे इस घर का माहौल पसंद न आया हो और जैसे अब वो रजिया के घर का ही मजाक उड़ा रही हों। सब यूं चुप हुए थे जैसे कि पता नहीं क्या हुआ हो। रजिया कहने लगी नूर फातिमा मेरी बात सुनना। वो कहने लगी जी अम्मी आती हूँ। फटाफट से उठकर रजिया के पास आ गई। कहने लगी तुम्हारे अब्बा अभी थक कर वापस आए हैं, थोड़ी देर आराम करना चाहते हैं। हमें इस बात पर एतराज नहीं है कि तुम हंसी मजाक में बात ना करो, लेकिन थोड़ा धीमी आवाज में बात करो। वो थोड़ी देर सोना चाहते हैं। वो कहने लगी अच्छा ठीक है। जैसे ही कमरे से बाहर रजिया निकली, नूर फातिमा ने जोर से कमरे का दरवाजा बंद किया था। फिर अंदर से इसकी आवाज आने लगी अब ये बुढ़िया मेरी जान खाएगी, ऐसे बैठो, ऐसे ना बैठो, ऐसे बात करो, अरे घर है या जेल खाना? मैं तो 3 दिन में ही तंग हो गई हूँ। अम्मा इनके घर में सांस भी लो तो कहते हैं कि सांस लेने की आवाज ना आए। हमारे घर की तरह थोड़ी है मन मौजी जिंदगी, जैसे चाहे बात करो, जैसे चाहो हंसो बोलो। रजिया बाहर ही खड़ी हो गई। बहू की गुलफिशानियां सुन रही थी जिसे आए हुए 8 दिन भी नहीं गुजरे थे।
اس کی ماں کہنے لگی، بس تم اپنے شوہر کو قابو میں رکھنا سیکھو، جو گن میں نے تمہارے پلو سے باندھے ہیں بس اس کا استعمال کرو۔ ارے یہ ساس سسر ایسے ہی ہوتے ہیں، چاہے ان کی جتنی مرضی خدمت کر لو، ان کی باتیں مان لو، ان کی نظر میں تم کبھی بھی اچھی نہیں بن سکتی، اس لیے کوئی ضرورت نہیں ہے اپنی انرجی ان لوگوں پر ویسٹ کرنے کی، بس اپنی مرضی کی زندگی جیو۔ اس کی بڑی بہن کہنے لگی، مجھ سے ہی سبق حاصل کرو، تمہارے بہنوئی کو میں نے کیسے قابو میں کر رکھا ہے، مجال ہے کہ میرے کہے بغیر اپنی ماں کو سلام بھی کرنے چلا جائے۔ نور فاطمہ کہنے لگی، بے فکر رہیں آپ ہی، مجھے پتا ہے کہ شوہر کو کیسے قابو میں کرتے ہیں، آج کل تو ویسے بھی وہ میرے ہی گن گاتا ہے۔ اس کا بھائی کہنے لگا کہ واہ واہ کیا بات ہے تم لوگوں کی، مجھے بھی ذرا بیوی کو قابو میں رکھنے کے گن ابھی سے سکھانا شروع کر دو، تاکہ جب میری بیوی آئے تو میں بھی اسے قابو میں رکھ سکوں۔ اس پر اس کی بڑی بہن نے کہا کہ شرم کرو، ابھی تو تم نے 12 جماعتیں بھی نہیں پڑھی، پہلے کمانا تو سیکھ لو، شادی کی کتنی آگ لگی ہے تمہیں۔ عجیب سی باتیں تھیں، عجیب سا رویہ تھا۔ رضیہ سمجھ گئی تھی کہ لڑکی کی تربیت اتنی اچھے طریقے سے نہیں ہو پائی، لیکن اسے یہ یقین تھا کہ جیسے ماسٹر عنایت کی سنگت میں رہ کر رضیہ نے اپنی زندگی کو بدل کر رکھ دیا تھا، ماسٹر عنایت کے رنگ میں رنگ چکی تھی، بہو بھی شوہر کے اور سسرال والوں کے رنگوں میں رنگ جائے گی، لیکن یہ ان کی بہت بڑی بھول تھی۔ نور فاطمہ کے گھر والے آئے روز اپنی بیٹی کے گھر آتے رہتے تھے، کبھی اس کی کوئی بڑی بہن اس کے گھر میں بیٹھی رہتی تو کبھی کوئی، زیادہ تر وقت وہ اپنے کمرے میں گزارتی تھی۔ شروع کے 1 مہینے رضیہ نے بہو کے میکے والوں کی خوب خدمت گزاریاں کی تھیں، کبھی وہ رات کا کھانا کھا کر جاتے، کبھی شامی کباب اور چائے کافی کا اہتمام کرنا پڑتا۔ ماسٹر عنایت کے بیٹے فاروق کی جاب بہت زیادہ اچھی نہ تھی، ابھی اسی لیے ماسٹر عنایت کو بھی اسکول پڑھانا پڑتا تھا اور ٹیوشن بھی پڑھانا پڑتا، پھر جا کے گھر کا گزر بسر اچھا ہو رہا تھا۔ 1 مہینے میں کافی بجٹ آؤٹ ہو چکا تھا۔ عنایت نے اپنے بیٹے کو کمرے میں بلایا، فاروق باادب باپ کے سامنے کھڑا تھا۔ عنایت صاحب کہنے لگے، یہ تمہاری بیوی نے کیا تماشا پکڑ رکھا ہے؟ فاروق کہنے لگا، کیا بات ہوئی ابا؟ نور فاطمہ نے کچھ کہا ہے آپ سے؟ وہ کہنے لگے کہ آئے روز تمہارے سسرال والے ہمارے گھر آئے رہتے ہیں، یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے، بیٹی کی شادی کر دی تو بیٹی کو گھر تو بسانے دیں، ہر وقت اس کے سسرال پہنچے رہیں گے تو وہ اپنے گھر میں کیا توجہ دے پائے گی؟ یا تو بیوی تمہاری چادر اوڑھ کر میکے پہنچی ہوتی ہے، یا اس کے میکے والے ہمارے گھر میں اس کے کمرے میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، پھر ان کی خاطر تواضع کرو، مہمان نوازی کرو، تم جانتے ہو کہ مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، تمہاری ماں کچن میں کام کر کر کے ہلکان ہوتی رہتی ہے اور بہو کو ذرا بھی احساس نہیں ہے، شادی کو 1 مہینہ ہو گیا ہے، خود تو اسے کسی کام کو خود سے کرنے کی عادت نہیں ہے کہ میں خود ہی اپنی ساس کا احساس کروں، بجائے احساس کرنے کے وہ اپنے میکے والوں کو بلا کر بیٹھ جاتی ہے، بڑی بدلحاظی سے تمہاری ماں سے کہتی ہے کہ میرے گھر والوں کے لیے شامی کباب بنا لیں، مچھلی فرائی کر لیں، وہ لوگ چائے تیز پتی پیتے ہیں، آپ نے پچھلی بار بھی چائے میں پتی کم کر دی تھی، تو مجھے بتاؤ یہ ہماری بہو ہے یا تمہاری ماں اس کی ملازمہ؟ یہ سن کر فاروق خاموشی سے کمرے سے باہر چلا گیا، لیکن جیسے ہی اس نے نور فاطمہ سے بات کی تو وہ تو ہتے سے ہی اکھڑ گئی، کہنے لگی، اب کیا میرے گھر والوں کی چائے بھی تمہارے گھر والوں پر بھاری ہے؟ کیا بیٹی والوں کی ذرا بھی عزت نہیں ہوتی تمہارے گھر میں؟ بہو کے رشتہ داروں کو آنے جانے پر اس طرح باتیں سنائی جاتی ہیں؟ توبہ توبہ، ہمیں تو لگا تھا کہ پڑھا لکھا باپ ہے، اچھا ماحول ہے گھر کا، تو مہمان نوازی کے فرائض سے بھی واقف ہوں گے۔ ارے بھائی، میرے ماں باپ کی چائے اتنی بھاری ہے تمہارے گھر والوں کو تو میں کہہ دوں گی کہ وہ گھر سے چائے پی کر آئیں، کھانا بھی کھا کر آئیں، لیکن میں ان کی بیٹی ہوں، انہوں نے مجھے بیچا نہیں ہے، اس لیے میرے گھر والے مجھ سے ملنے ضرور آئیں گے۔ بہو کا لہجہ کافی اونچا تھا۔ رضیہ اور عنایت دونوں اپنے کمرے میں بیٹھے ان کی ساری باتیں سن رہے تھے۔ اس لڑکی کو تو شوہر کا لحاظ نہیں تھا۔ فاروق کی آواز تو پھر دھیمے لہجے میں آ رہی تھی، لیکن نور فاطمہ تو چلا چلا کر شور مچا کر بات کر رہی تھی۔ رضیہ کہنے لگی، عنایت آپ کو نہیں کہنی چاہیے تھیں فاروق سے ایسی باتیں، کیا سوچے گا وہ کہ ابھی شادی کو 2 مہینے نہیں گزرے اور ماں باپ نے اعتراضات بھی شروع کر دیے۔ ماسٹر عنایت کہنے لگے، تم نے اس لڑکی کی زبان نہیں دیکھی؟ کتنی زبان دراز لڑکی ہے، اسے ذرا بھی تمیز نہیں ہے کہ دھیمے لہجے میں بات کی جاتی ہے۔ آج تک کبھی تم نے مجھ سے اونچی آواز میں بات نہیں کی، اور تم سن رہی ہو فاروق کی تو آواز آ ہی نہیں رہی، اس لڑکی کی آوازیں ہمارے کمرے تک آ رہی ہیں۔ کیا ہمارے بیچ کبھی جھگڑا نہیں ہوا؟ جھگڑا بھی ہوتا تھا، بات چیت بھی ہوتی تھی، تم مجھ سے ناراض بھی ہو جاتی تھی، لیکن کبھی بھی تمہاری آواز میرے ماں باپ کے کمرے تک نہیں پہنچتی، تم میری ہر بات پر خاموشی سے سر جھکائے بس روتی رہتی تھی، پھر میرے پیار سے سمجھانے پر سمجھ جاتی تھی، دوبارہ وہ غلطی نہیں کرتی تھی۔ تم نے اپنا گھر بسانے کے لیے کتنا کچھ چھوڑا ہے، میرے ماحول کو اپنایا ہے، مجھے کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ اس لڑکی کی زبان دیکھ رہی ہو تم؟ مجھے تو لگتا ہے کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں نے بہت غلط گھر میں اپنے بیٹے کا رشتہ کر دیا۔ رضیہ نے عنایت کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی، کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ سمجھ جائے گی، آپ بھی تھوڑا تحمل مزاجی کا مظاہرہ کریں۔ بیٹا اگر بیوی کے 4 آنسوں پر پگھل گیا تو ہمارا بڑھاپا خراب ہو جائے گا، سمجھنے کی کوشش کریں، اب آپ تھکنے لگے ہیں، بلڈ پریشر رہنے لگا ہے، شوگر بھی ہو گئی ہے، ابھی تک تو آپ کام کر رہے ہیں، لیکن بہت جلد آپ سے یہ سب کچھ سنبھالا نہیں جائے گا، آپ نے سوچا ہے پھر کیا ہوگا؟ پھر بڑی مشکل ہو جائے گی۔
عنایت آج کل کا وہ دور نہیں ہے کہ بیٹا ماں باپ کے کہنے پر بیوی کو دبا کر رکھے۔ آج کل کی لڑکیاں بہت تیز ہیں، ذرا سی بات پر وویلا مچا کر یہ ظاہر کرتی ہیں کہ ان پر بہت ظلم ہو رہا ہے، اس لیے پیار محبت سے لے کر چلنا پڑے گا۔ رضیہ کی بات پر عنایت نے ٹھنڈی آہ بھری تھی، سمجھ گیا تھا کہ بیوی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ اب وہ 30 سال پرانا ماحول نہیں رہا تھا جب بیٹے ماں باپ کے کہنے پر سر جھکائے رکھتے تھے اور بیوی کو اپنے گھر کے طریقے پر چلنے پر مجبور کر دیتے تھے، اور بیویاں بھی گھر بسانے کے لیے اپنے شوہر کی ہر بات پر سر جھکا دیتی تھیں۔ اب تو دور بہت آگے نکل گیا تھا، طلاق کی شرح بہت زیادہ بڑھ گئی تھی اور سارا الزام سسرال والوں پر آتا تھا کہ انہوں نے ہی بیٹی کو بسایا نہیں۔ دوسرے دن رضیہ نے فاروق سے کہا کہ تم اپنے ابا کی باتوں کا برا مت منانا۔ کہنے لگا اماں، آپ نے تو مجھے میری بیوی کے سامنے ذلیل کر کے رکھ دیا، میں بہت شرمندہ ہوں اس کے سامنے۔ یہ کہہ کر واپس چلا گیا۔ ماسٹر عنایت نے بھی بہو سے بات چیت ختم کر دی تھی، اب اسے کچھ نہیں کہتے تھے، لیکن اس کے میکے والوں کا آنا جانا ویسے ہی جاری تھا، اور رضیہ جانتی تھی کہ اس کی بہنیں اور ماں اس کا دماغ خراب کرنے آتی ہیں، لیکن یہ بھی جانتی تھی کہ فاروق اس کی بات ہی کو سچ سمجھتا ہے۔ دونوں میاں بیوی چپ ہو گئے، دونوں میاں بیوی بے بس تھے۔ رضیہ اس کے ساتھ کچن میں کام بھی کرواتی تھی، لیکن اس کا نخرہ ہی ختم ہونے کا نام نہیں لیتا تھا، بات بات پر لڑنے کو دوڑتی تھی۔ ایک بار جیسے ہی فاروق گھر پر آیا تو کانچ کا گلاس شیلف پر مار کر توڑا اور اپنی انگلی کاٹ لی۔ رضیہ تو اس کی چالاکی دیکھ کر حیران تھی، ساتھ ہی وویلا مچا دیا۔ فاروق کمرے میں جانے کی بجائے سیدھا کچن میں گیا، اس کے ہاتھ سے بہتا خون دیکھ کر تو اس کی جان نکلی تھی۔ کہنے لگا نور فاطمہ یہ کیا ہو گیا؟ کہنے لگی برتن دھو رہی تھی، گلاس ٹوٹ گیا، ہاتھ پر لگ گیا، صبح سے کام کر کر کے میں تھک گئی ہوں، لیکن سارے کام تو مجھے ہی کرنے ہوتے ہیں۔ اس نے رضیہ کے منہ پر ہی جھوٹ بول دیا تھا۔ رضیہ تو اس تیز ترار لڑکی کی چالاکی دیکھ کر حیران تھی۔ فاروق ماں سے کہنے لگا ماں آپ کو ذرا بھی میری بیوی کا احساس نہیں ہے، آپ نے کیا میری شادی اس لیے کی تھی کہ آپ کو مفت کی ملازمہ مل سکے؟ رضیہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ بات کیا کرے، کہنے لگی فاروق ایسا کچھ نہیں ہے۔ نور فاطمہ کہنے لگی فاروق مجھے یہاں نہیں رہنا، میرے لیے بس الگ گھر کا انتظام کرو، تمہارے ماں باپ نے میرا جینا دھوبر کر کے رکھ دیا ہے، جب تم گھر سے باہر جاتے ہو تمہارے ماں باپ کا تو رنگ روپ ہی بدل جاتا ہے، پورا دن مجھ سے کام کرواتے رہتے ہیں، جیسے ہی تم واپس آتے ہو تو تمہاری ماں معصوم بن کر روٹیاں بنانے لگتی ہیں، تم پر یہ جتانا چاہتی ہیں کہ وہ سارا دن کام کرتی ہیں، میرا ہاتھ بٹاتی ہیں، اور تمہارے ابا تمہارے سامنے یوں چپ ہوتے ہیں جیسے ان کی منہ میں زبان ہی نہ ہو، لیکن جیسے ہی تم آفس جاتے ہو تمہارے ابا کا رویہ ایسا ہوتا ہے، مجھے تو لگتا ہے میں اس گھر کی بہو نہیں ملازمہ ہوں۔ نور فاطمہ جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہی تھی۔ رضیہ تو اس چلاک لڑکی کو دیکھ کر جتنا بھی حیران ہوتی اتنا ہی کم تھا۔ بہرحال فاروق چلانے لگا، رضیہ یہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ بیٹے کو سنبھالے تو سنبھالے کیسے۔ ماسٹر عنایت اپنے کمرے میں تھے، جب شور کی آواز سنی تو کچن میں آ گئے، جہاں پر ایک شور برپا تھا۔ ماسٹر عنایت کہنے لگا کس بات کا شور شرابہ ہو رہا ہے یہاں پر؟ پھر فاروق سے کہنے لگے کیا تم بھی اپنی بیوی کے ساتھ رہ رہ کر بدتمیز ہو گئے ہو؟ فاروق نے یہ سنا تو کہنے لگا کہ آپ میرے سامنے کچھ ہوتے ہیں ابا، میرے پیچھے کچھ، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ میری بیوی کے ساتھ ایسا سلوک بھی کر سکتے ہیں۔ ماسٹر عنایت نے کہا کہ میں تو تمہاری بیوی سے بات تک نہیں کرتا، سارے کام رضیہ کرتی ہے۔ کہنے لگے بس بس چھوڑ دیں ان باتوں کو، مجھے سب پتا ہے کون کیا کرتا ہے۔ اگلے روز سے رضیہ نے فاروق سے کہہ دیا کہ یہ تم اپنی بیوی سے کہہ دو کہ ہمارے لیے کچھ نہ پکایا کرے، میں اور تمہارے ابا اپنا انتظام خود کر لیں گے، اگر اسے ہماری 2 روٹی پکانی بھاری لگتی ہے تو میں خود بنا لوں گی، ساری زندگی تمہارے باپ کو پکا کر کھلاتی رہی ہوں، تمہیں پکا کر کھلاتی رہی ہوں، تو کیا اب نہیں پکا سکتی؟ بس وہ تمہارا خیال رکھے، تم لوگ آپس میں خوش رہو، یہی کافی ہے۔ فاروق نے سکھ کا سانس لیا تھا کہ چلو اچھا ہے، جھگڑا ختم ہوا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ دوسرے دن پھر نور فاطمہ اپنی ساس سے جھگڑنے لگی، کہنے لگی اس طرح کی باتوں سے کیا سمجھتی ہیں بڑھیا، کیا تیرا بیٹا تیری اس بات پر تیرا گرویدہ ہو جائے گا اور مجھے برا بھلا سمجھے گا؟ یہ سن کر ماسٹر عنایت بھی باہر آ گئے اور اپنی بہو پر چلانے لگے، کہنے لگے خبردار لڑکی جو تم نے بدتمیزی کی، ورنہ میں تمہارے منہ پر تھپڑ مار دوں گا۔ عین اسی وقت دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ نور فاطمہ سمجھ گئی تھی کہ فاروق گھر پر آ چکا ہے، اس نے دیوار سے زور سے اپنا سر مارا اور اس کا سر پھٹ گیا، خون نکلنے لگا، تو کہنے لگی ابا جی آپ نے میرے سر کے ساتھ کیا کر دیا؟ ابا جی آپ نے میرا سر پھاڑ دیا۔ یہ بات سن کر دونوں میاں بیوی ہکا بکا رہ گئے تھے۔ فاروق سیدھا کچن میں آیا تھا، بیوی کا پھٹا ہوا سر اور بہتا ہوا خون دیکھ کر اس کے پاس آ گیا، وہ اس کے کندھے کے ساتھ سر رکھ کر رونے لگی، کہنے لگی کہ تمہارے باپ نے میرا سر پھاڑ دیا، تمہارا باپ کہتا ہے کہ آج تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، فاروق اگر تم ابھی نہ آتے تو میں تمہیں مری ہوئی حالت میں ملتی۔ یہ سننا تھا کہ فاروق تو آپے سے باہر ہوا تھا۔ ماسٹر عنایت کہنے لگے یہ لڑکی جھوٹی ہے، اس نے اپنا سر خود پھاڑا ہے، لیکن فاروق نے تو جیسے کچھ سنا ہی نہیں، ایک زوردار تھپڑ اپنے باپ کے منہ پر دے مارا، وہ زمین پر جا کر گرا تھا۔ یہ دیکھ کر رضیہ کی جان نکلی تھی، تو اس نے اپنے بیٹے کا گریبان پکڑ کر 2-3 تھپڑ اس کے منہ پر دے مارے، تو اس نے ماں کو بھی دھکا دے کر نیچے گرا دیا۔ ماسٹر عنایت تو یوں تھا کہ جیسے زمین کے نیچے دھنس گیا ہو، اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ اس کا بیٹا اس کے ساتھ ایسا رویہ بھی کر سکتا ہے، وہ تو جیتے جی مر گیا تھا، سمجھ گیا تھا کہ بیٹے کا اب ہاتھ کھل چکا ہے، اس گھر میں اب اس کی کوئی بھی جگہ اور عزت باقی نہیں رہی۔
اس نے دوبارہ اپنے بیٹے کو کچھ نہیں کہا اور اپنی بیوی کو لے کر اسی رات گھر سے باہر نکل گیا۔ دونوں میاں بیوی بہت روتے ہوئے گھر سے نکلے تھے اور بہو دل ہی دل میں بہت خوش تھی کیونکہ اس کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ اس کی بیوی کے گھر والے ویسے بھی کرائے کے مکان پر رہتے تھے اور بھائی کچھ کرتا نہیں تھا۔ سب کی نظر ماسٹر عنایت کے کھلے اور بڑے گھر پر تھی جیسے اس نے اپنی محنت سے خرید کر بنوایا تھا۔ اگلے ہی روز نور نے اپنے گھر والوں کو اپنے گھر بلایا اور فاروق سے کہنے لگی کہ میں اکیلی نہیں رہ سکتی، مجھے اکیلے میں ڈر لگتا ہے۔ فاروق نے کوئی بھی اعتراض نہیں کیا تھا۔ گھر والے جشن منا رہے تھے کہ بیٹی نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ اس کی ماں اپنی بیٹی کو کہہ رہی تھی کہ تم نے بہت اچھا کیا، اب وہ بڈھا بڈھی جب بھیک مانگتے ہوئے نظر آئیں گے تو پھر ان کی عقل ٹھکانے آئے گی۔ ہمیں تو تم پر فخر ہے، کیسے تم نے اپنے سسر کو گھر سے باہر نکالا ہے، تمہاری عقل کو تو داد دینی چاہیے۔ اس کے بھائی اور بہنیں بھی کہنے لگیں کہ تم نے تو ہم سب کو اپنی چالاکیوں میں پیچھے چھوڑ دیا، کیسے جھوٹ بول بول کر تم نے اپنے شوہر کو اپنا گرویدہ کیا اور اس کو ماں باپ کے خلاف اتنا کر دیا کہ اس نے اپنے ماں باپ پر ہاتھ اٹھانے سے بھی گریز نہیں کیا۔ ابھی یہی باتیں ہو رہی تھیں جب گھر کا دروازہ کھلا۔ سامنے فاروق بڑے غصے سے سب کو دیکھ رہا تھا کیونکہ سب کی باتیں سن چکا تھا۔ اسے اتنا غصہ آیا کہ وہ سب اس سے لڑنے لگے، لیکن اس کے سسرال والوں نے بھی اس کا گریبان پکڑا تھا اور اسے مارنے پیٹنے لگے۔ اس وقت کوئی ایسا نہ تھا جو کہ اس کو بچاتا، کہنے لگے کہ طریقے سے یہاں رہو ورنہ ہم تمہیں بھی دھکے دے کر نکال دیں گے۔ یہ سن کر فاروق کو اپنے کیے پر افسوس ہوا تھا۔ گھر باپ کا تھا اس لیے کوئی بھی اس پر انگلی اٹھانے والا نہیں تھا، لیکن جیسے ہی باپ کو اس نے گھر سے نکالا وہ خود لوگوں کے جوتے کھانے لگا تھا۔ سمجھ گیا تھا کہ یہ لوگ اچھے نہیں ہیں، ان کی بیٹی بہت چالاک ہے۔ اس نے باہر نکل کر اپنے ماں باپ کو ڈھونڈنا شروع کر دیا لیکن وہ اسے کہیں نہیں ملے تھے۔ وہ مارا مارا سڑکوں پر پھرنے لگا۔ کسی سے پتا چلا کہ وہ دونوں اولڈ ہاؤس آ چکے ہیں۔ وہ جا کر اپنے ماں باپ کو رو رو کر منا کر واپس لایا تھا، پھر پولیس کو بھی ہر بات کی خبر کر دی۔ گھر ماسٹر عنایت کے نام تھا اس لیے پولیس نے آ کر اس کے سب سسرال والوں کو باہر نکالا اور فاروق نے نور فاطمہ کو بھی طلاق دے دی اور اپنے ماں باپ کی خدمت گزاری کرنے لگا اور معافیا مانگنے لگا کہ اس نے بیوی کی جھوٹی باتوں میں آ کر ماں باپ کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے اور اس کا خمیازہ بھی بھگتا ہے۔ اللہ تمام بچوں کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار رکھے اور خدمت گزار بنائے، آمین۔